अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, अहम तैनातियों के बाद मुल्क में जारी हिजानी कैफियत में तो कमी देखने में आ रही है, लेकिन सियासी तनाव फिलहाल उसी तरह से है और बज़ाहिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान कल रावलपिंडी में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तैयारियां उरूज पर हैं। अल्लामा इकबाल पार्क में कारकुनों के लिए खैमा बस्ती सजा दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिले रावलपिंडी की तरफ चल पड़े हैं और पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन जलसे और मुमकिन धरने की इजाज़त देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। इमरान खान की अपनी हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया ने PTI को रावलपिंडी में जलसे की मशरूत इजाज़त तो दे दी है, लेकिन फैज़ाबाद के करीब स्टेज लगाने से रोक दिया गया है। तकरीबन 56 शराइत पर मुश्तमिल ये इजाज़तनामा, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि 26 नवंबर की रात तक जलसा, धरना और खैमा बस्ती को ख़त्म किया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को फिर ख़त लिखा है और इजाज़त मांगी है। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कारकुनों को कल हर सूरत दोपहर 1 बजे तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत कर दी है। वो कहते हैं कि कल अपने नए लाहे अमल का ऐलान करूंगा और सबको सरप्राइज़ दूंगा। इसी हवाले से नाज़रीन, सवाल होगा कि कल इमरान खान का नया लाहे अमल क्या होगा और वो क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं। आज जो पैनल है मेरे साथ, मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब होंगे, नवीद हुसैन साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, इस्माइल कासिम साहब और आज हमें ज्वाइन करेंगे रमीज़ अहमद खान साहब। उनका तारुफ करा देती हूँ। सीनियर रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ 11 साल से काम कर रहे हैं, सियासी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल रावलपिंडी में तारीखी पावर शो करने के दावे किए जा रहे हैं। रहनुमाओं को 15 से 20 लाख अफराद लाने का भी टास्क दे दिया गया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल एक बड़ा सरप्राइज देंगे। आपके ख्याल में जो कल तारीखी पावर शो इमरान खान साहब करना चाहते हैं, वो इसमें कामयाब हो जाएंगे और वो क्या सरप्राइज दे सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, इस वक्त तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब सरप्राइज देने की शायद पोजीशन में नहीं है। एक जाहिर है उन्होंने इज्तिमा करना है। अब 15-20 लाख तो शायद दूर की बात है, अगर 2-3 लाख 4 लाख इकट्ठे हो जाते हैं तो ये भी बड़ी बात होगी मौजूदा हालात में। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले तक सस्पेंस भी था, वो सरप्राइज भी देना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये कि जो बड़ों की लड़ाई हुई है तो उसमें सियासतदान जो हैं वो मात दे गए, तमाम जो दूसरे लोग थे। उसकी वजह से एक ऐसी स्कीम ऑफ थिंग सामने आई, नामों की फहरिस्त इस तरह सामने आई और फिर 1951-52 का आर्मी एक्ट भी इस तरह इस्तेमाल हुआ कि उसमें बड़ा स्मूथली एहसन तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल हो गया है। अब जाहिर है इमरान खान साहब ने बज़ाहिर पब्लिकली तो टैग नहीं किया हुआ था अपना मार्च आर्मी चीफ की तैनाती से। उनका ये कहना था कि उनको इंतखाब की तारीख चाहिए इंतखाबात के लिए। अब वो किस हद तक इंतखाबात की तारीख के वो हासिल कर पाते हैं, मुझे मौजूदा हालात में उसका इम्कान नज़र नहीं आता है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने, जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि पहले हम ये तैनाती कर लें, उसके बाद फिर इमरान खान साहब से भी निमट लेंगे। ये इस हद तक तो वो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला और जो कि इमरान खान साहब के हक में जाता है, भले वो 1 दिन का मार्च करें, धरना करें, 2 दिन का करें, वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है कि क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमारे गैर मुल्की दोस्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन जी मदद को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत काफ़ी दिगरगूं है और उससे आपको निकालने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद लाजमी चाहिए अगले 3-4 हफ्तों के दौरान। ठीक है जी। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि अब कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं दे सकते इमरान खान साहब, आपको लगता है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा था कि मेरा मार्च जो है वो इस तैनाती से लिंक करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बहस होती रही और मुख्तलिफ खिताबात और तकरीर में वो ख़ुद भी गाए बगाए कहते रहे, अब आप क्या देख रहे हैं, क्या सरप्राइज़ होगा? कल उनको कामयाब देख रहे हैं? जो इंतखाब की, अगर वो अर्ली इंतखाब की डेट लेना चाहते हैं तो आपको लगता है उन्हें कामयाबी मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि इमरान खान साहब सरप्राइज़ क्या देंगे। सरप्राइज़ तो यही है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है,
وہ ایک کال دیتے ہیں لاکھوں لوگ نکل کے آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ امتیاز گل صاحب نے جیسے کہا کہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, وہ بہت ہی گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس موجودہ حکومت سے یہ چیز نہیں سنبھالی جا رہی. میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ طے پایا اور تمام سیاستدانوں نے ایک بڑی رواداری کا مظاہرہ کیا, اسی طرح سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو سیاست کے فیصلے خود کرنے دینے چاہیے تاکہ وہ لوگ تمام لوگ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے ان فیصلوں کو کریں. عمران خان صاحب اگر یہی معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جاتے اور پارلیمنٹی سیاست پارلیمنٹ میں کرتے تو میرے خیال سے بہتر تھا. وہ وہاں پہ ایک بہت ہی اچھے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ 2-2 گھنٹے تقریریں کر سکتے تھے, جو بل بڑے آرام سے موجودہ حکومت پاس کروا رہی ہے ان میں رخنہ ڈال سکتے تھے. تو اگر پاکستان کی آپ نے اقتصادی حالات بہتر کرنے تو اگر روڈز کے اوپر آپ یہ معاملات لے کے جائیں گے تو اس سے اور نقصان پہنچے گا. لیکن ایک الیکشن کا ماحول آگے بننے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 25 مئی کو عمران خان صاحب لاہور سے, پنجاب سے اور KPK سے جلسے جلوس لے کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تھے تو اس بات کو آج 6 مہینے گزر چکے. اس وقت بھی ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ نئے الیکشن کروائے جائیں. اگر آج کل سے جو اپنی وہ تحریک دوبارہ شروع کر رہے ہیں, الیکشن تو ہونے ہیں, اگر اگست میں نہیں تو سپٹمبر میں نہیں تو اکتوبر میں, لیکن پاکستان کے معروضی حالات اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر جس طرح عمران خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں, انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بڑی میچیورٹی کا, اور تمام سیاستدانوں نے میچیورٹی کا جو ہے وہ شو کیا, تو اگر اسی طرح سیاسی معاملات میں بھی اپنی میچیورٹی دکھائیں اور آپس میں مل بیٹھ کے اس معاملے کو طے کر لیں, کیونکہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ الیکشن ہو جائیں گے تو PDM جیتتی ہے, نون لیگ جیتتی ہے, پیپلز پارٹی جیتتی ہے, PTI جیتتا ہے, کوئی بھی جیتتا ہے, وہ اگلے 5 سال کے لیے آئیں گے. میرے خیال سے اب سیاستدانوں کو ان کے کام کرنے دینا چاہیے. کوئی ایڈونچرزم جو اس ملک میں ہوتے رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. اگر سیاستدانوں کو سیاست کے کام کرنے دیے جائیں تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بہتر پرفارم بھی کر سکیں گے اور پاکستان کی بہتری بھی ہوگی. جی نوید حسین صاحب, آپ کے خیال میں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ کیا ارلی الیکشن کی کوئی ڈیٹ لے سکتے ہیں؟ اس میں کامیابی کے امکان ہیں عمران خان صاحب کے؟ دعا میں جو ہے وہ یہاں پہ یہی جو ہمارے کولیگز نے بات کی, میں ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی کوئی بڑا سرپرائز دینے کے موڈ میں یا اس پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات ماننا پڑے گی, اور میرے خیال میں انہوں نے کسی حد تک یہ کنسیڈ بھی کر لیا ہے کہ راؤنڈ 1 جو تھا وہ ہار گئے ہیں. ان کا جو تمام یہ حقیقی آزادی کا, ہم نے اسی پروگرام میں بارہا ان کے اس حقیقی آزادی کے مارچ کے اوپر بات چیت کی, اور ایک جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اس حقیقی آزادی مارچ کا جو ایک مقصد تھا وہ آرمی چیف اور آرمی میں جو 2 بڑی تعیناتیاں ہو رہی تھیں ان کے اوپر کسی طرح سے گورنمنٹ کو پریشر میں ڈالنا. اس میں پھر 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو عمران خان صاحب نے وہ اپنا لانگ مارچ اتنا طویل کر دیا کہ شاید وہیں پہ وہ اپنی جو اپنی طاقت تھی وہ وہیں پہ لوز کر گیا. اور دوسرا ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی, جو اٹیک ہوا, اس سے بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور وہ اس مارچ کو فردر لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ آڑے آئی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ راؤنڈ 1 ہار گئے ہیں, اور بظاہر گورنمنٹ جو ہے کولیشن گورنمنٹ وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ ان کی جیت ہوئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیت ان کی بھی نہیں ہوئی. ادارے جو ہے وہ اداروں کے سربراہان اداروں کو مقدم رکھتے ہیں, اور وہ اداروں کی ہی جو انہی کی عزت اور وقار کے لیے جو ہے وہ ان کی کوششیں ہوں گی. تو اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح سے ہم نے اپنی مرضی کر کے اور جو ہے وہ اپنی مرضی کے تعیناتیاں کر لیں اور عمران خان صاحب کے پریشر میں نہیں آئے تو یہ ہماری جیت ہے, تو میرے خیال میں یہ جیت ان کی نہیں ہے. یہاں پہ میں جیسے صدیقی صاحب نے عرض کیا, میں ان سے اتفاق کروں گا کہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کافی اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ٹویٹر وارئر سے وہ ایک ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ
صدر صاحب جو ہے وہ سمری کے اوپر سائن نہیں کریں گے اور وہ اس کو روک لیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک اور کیوس ملک میں پیدا ہوگا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑا ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور اس چیز کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ انسرٹینٹی میں نہیں لے کے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے امتیاز گل صاحب نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کا ابھی ایک ہی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ چاہ رہے ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیٹ لے پائیں گے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس کو ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے پریشر میں نہیں آئے اور فردر بھی وہ نہیں آئیں گے. لیکن یہ ان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کی معاشی صورتحال ہے ملک کی, اس میں جتنا یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے وہ انہی کے لیے آگے الیکشن میں انہی کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کرے گا. اور عمران خان صاحب کی جتنی مہنگائی بڑھتی جائے گی, اکنامک سچویشن بری ہوتی جائے گی, اتنا ہی وہ عمران خان صاحب کے حق میں جائے گی. بہتر ہوگا. جی اسماعیل قاسم صاحب, اب ظاہر ہے 15 سے 20 لاکھ لوگ لائیں گے اور ایک خیمہ بستی بھی لگائی جا چکی ہے, لوگ تو ہوں گے, عمران خان صاحب بھی پہنچیں گے, خطاب بھی کریں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اہم خطاب ہو سکتا ہے, دھرنا ہوگا یا صرف جلسہ ہوگا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا کچھ اناؤنسمنٹ کر کے؟ ظاہر ہے وہ کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ بہت شکریہ دعا. دیکھیں, اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ دھرنا ہوگا یا جلسہ ہوگا, یہ کیا ہوتا ہے. واٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ از کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کیا ہے. وہ ابھی جیسے ذکر بھی ہوا, عمران خان صاحب اس ٹائم کرنٹلی پاکستان کے اندر انکویسچنیبلی دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان. جو حکومت ہے یا کولیشن جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم ہے, نون لیگ ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں. اگر 10 سٹیجز ہیں پاکستان کی خوشحالی کی طرف جانے کے اندر, تو آرمی چیف کی تعیناتی شاید ایک سٹیج ہوگی, تو باقی 9 سٹیجیں تو وہیں کی وہیں پینڈنگ ہیں, اور وہ 9 سٹیجوں کے اندر ان کا بہت بری کارکردگی جاری ہے. دیکھیں, عمران خان نے, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از دا الیکشن ایئر, تو الیکشن ایئر کے اندر پاپولسٹ جو نیریٹو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے, اور وہ سارا کچھ جو عمران خان کے ساتھ ہے, عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو پچھلے 7-8 مہینے کی پرفارمنس ہے, اس کے اندر جو 6-8-10 چیزیں ہوئی ہیں, جو ارشد شریف بھائی کی شہادت ہے, یہ سارا وہ نیریٹو ہے, یہ ساری وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہی ہیں جو میں 75 سالہ ہماری ڈارک تاریخ ہے اس سے نکال سکتے ہیں. معاشی ہمارے حالات کوئی ہے نہیں. اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, اگر ہم فیصل واڑا صاحب کی بات کریں تو دیکھیں وہ بھی اہل ہو گئے, اب وہ بھی الیکشن لڑ سکتے, تو سڈنلی کیا یہ دوبارہ سے ہم NRO 2 کے بعد اب NRO 3, 4, 5, 6 کا انتظار کریں کہ آگے نواز شریف صاحب بھی آ جائیں, وہ بھی الیکشن لڑ لیں, غیر مشروط معافی مانگ لیں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, غیر مشروط معافی مانگ لیں. میں نے جو اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, جو FIA کے اندر جو ہمارے گواہان تھے یا انویسٹیگیٹرز تھے وہ غائب ہو گئے, چلے گئے, ہارٹ اٹیکس ہو گئے, ہارٹ اٹیکس ٹھیک ہے کروا دیے گئے. تو ارشد شریف بھائی کی بات بھی وہیں پہ تسنیم حیدر شاہ صاحب کا بیان بھی ہے کہ عمران خان صاحب پہ حملہ کس نے کروایا, لنڈن پلان بھی, سازش بھی, یہ سارا کچھ موجود ہے. تو ان لوگوں کو خوشی کس بات کی؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ پچھلے 8 مہینے بھول جائے کہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں؟ وہ نہیں بھولتے. وہ جب رات کو سوتے ہیں وہ جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دیتے ہیں, وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا, اگلے جہان میں تم سے انصاف لیں گے. تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اتنے پیٹی, مطلب اتنا کانٹروورشل تو بنانا ہی نہیں بنتا تھا آپ کو آرمی چیف کی تعیناتی. تم لوگ کون ہو, سیاسی جماعتیں, اپنا کام کریں نا. آپ لوگ اپنے ڈومین کے اندر ان کو کہتے ہو تو اپنی ڈومین کے اندر کریں. تو لیٹ سپوز کہ وہ نیوٹرل ہو گئے, مان لیا نیوٹرل ہے, تو پھر اب آپ کی کیا ساکھ بچی؟ یو ہیو نو پلیس ٹو گو, آپ کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ابھی بھی جب چلے جاتی ہے نا یورپ سے, لندن سے بھاگتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, پھر لوگ تصویر لے کے ڈال رہے ہیں, اور اس تصویر میں آپ آنکھوں میں نا یوں ڈھکے چھپ کے ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار تصویر لے رہا ہے, چھپ جاؤ, منہ چھپا لو, جگہ نہیں ملتی. یہ کچھ ہوگا حال, تو اللہ ان کا حافظ ہے. اگر ایک جملے کی اجازت ہو, اسماعیل نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو ملک میں اس وقت لوگ غربت سے مر رہے ہیں, تو ملکہ فرانس تھی نا, جب اس کو بتایا گیا کہ بہت غربت ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو اس نے کہا روٹی نہیں تو وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. اسی طرح 3.5 کروڑ عوام ہماری سیلاب کی گھری ہوئی بھوک سے تنگ ہے, اور وہ اپنا اسپین میں بیٹھ کے بہترین ریسٹورنٹوں میں کھانے کھا رہے ہیں. یہ کیسے ان سے ہو جاتا ہے, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تھینک یو سو مچ, آپ نے انڈورس کیا, کیا خوبصورت بات ہے. مجھے یہیں سے فرینچ ریولوشن بھی یاد آ گئی, 1789 سے 1799. وہاں پہ بھی اتنی بری حالات نہیں تھی, لیکن جو اشرافیہ تھی نا, وہ عوام کو دیکھ کے کہتی ہے تو بیوقوف لوگ ہیں. ایونچولی کیا عوام نے باہر نکلی اور گریبان سے پکڑ لیا. ذرا دھیان کیجئے گا تھوڑا سا. صحیح ہے جی. رمیز احمد خان صاحب, اگین میں سوال کی طرف ہی آپ کو لے کے جاؤں گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کا نیا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے, اور تاریخی پاور شو کہا جا رہا ہے, تو کامیابی کے کتنے امکان ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف تاریخی پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بہت شکریہ دعا. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے. جو میسج وہ لوگوں کو ہیمر ہوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہیمر ہوم کر چکے ہیں, لیکن
اس مات سے اور راولپنڈی کے پاور شو سے آئی تھنک خان صاحب از اوور پلینگ ہز ہینڈ. وہ اگر اب اس کو روک لیتے, چند ایک مہینے روک لیتے اور اس کے بعد اس کو ریزیوم کرتے تو شاید اس کے چانسز کچھ مٹیریلائز ہونے کے یا ان کو کوئی فیس سیونگ ملنے کے یا کامیابی کے چانسز ایون ادروائز بھی بڑھ جاتے. ابھی جس مقصد کے لیے وہ پنڈی پہنچ رہے ہیں, جس مقصد کے لیے کل یہ پاور شو سجے گا, اس کے اندر الیکشنز تو شاید ان کو ڈیٹ ملتی نظر نہیں آتی, اور اگر لینا چاہتے ہیں تو کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کے امید لگائیں گے نا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر سے کوئی دڑا ڈالے اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس آئے, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جو ہم نے اسد عمر صاحب کو سنا کہ اداروں کو چاہیے کوئی انٹروین کریں یا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی اپنی ججمنٹس کے اندر کوئی ذکر کرے, تو اس طرح سے تو حکومت نہیں جائے گی. حکومت اپنی پاور کبھی بھی اس طرح سے کنسیڈ نہیں کرتی. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی مختلف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, لیکن کوئی بھی اپنی طاقت کو اتنے آرام سے کنسیڈ نہیں کرتا. عمران خان صاحب اپنا میسج گھر گھر پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس مارچ سے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ میرا خیال اگر اس مارچ سے ان کو فیس سیونگ دے دی جائے تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہے, حکومت کے لیے بھی بہتر ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے, کیونکہ پی ٹی آئی ہیز نو وے ٹو گو اہیڈ ود اٹ, اور حکومت کے پاس اس وقت کوئی اسٹریٹجی ایز آف ناؤ نہیں ہے. تو حکومت کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ اس کو فیس سیونگ دے کر وہ کمیٹی بنا کے کسی طرح سے معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے اور واپس اٹینشن اکانومی کی طرف لائی جائے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات ہے, اور اس پر ہم آگے چل کر بات بھی کریں گے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر لیں گے. آلدو فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ارلی الیکشن پر بات کرتے ہیں تو ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم یہی سوال رکھیں گے کہ گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے موقف پر ڈٹی ہیں. سیاسی لڑائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. سوال یہ ہوگا کہ سیز فائر کس طرح سے ممکن ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. گورنمنٹ اور پی ٹی آئی اپنے اپنے موقف پر ڈٹی ہے. سیاسی ٹکراؤ کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ وہ حقیقی آزادی اور الیکشن کی تاریخ لینے تک سیاسی جنگ لڑتے رہیں گے, اور اگر فوری الیکشن نہ کرایا گیا تو ملک میں انتشار پھیلے گا. دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف کی جانب سے بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اپنے مخصوص لہجے میں مقابلے کے اعلانات کرتے نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے عمران خان کو یہ میسج دیا کہ اب راولپنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی. اگر فوری الیکشن چاہتے ہیں تو سیاستدانوں سے ڈائلاگ کریں. رانا ثناء اللہ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں دہشت گردی کا خدشہ ہے, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, انہیں مشورہ ہے کہ کل کا جلسہ ملتوی کر دیں. اسی حوالے سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا سوال ہوگا. نسیم صدیقی صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ جس طرح سے میں نے کوٹ بھی کیا, وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انہیں پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملنی. عمران خان کو سیاستدانوں سے ڈائلاگ کرنے پڑیں گے. اب یہ جو اس وقت سیاسی افراتفری کا عالم ہے, اب آلدو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ کلیئر ہو گئی کل کی تعیناتی کے بعد, لیکن اب ظاہر ہے جب سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں وہ تو ایک میز پر سیاستدانوں کو ڈائلاگ مذاکرات کی صورت میں ہی ان کے مطالبات ملیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمارے سیاستدان آپس میں ڈائلاگ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے تاکہ یہ سیاسی ٹکراؤ کی کیفیت کم ہو؟ دیکھیں دعا, جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ مسکنسیپشنز, سوشل میڈیا کے اوپر خبریں اور اپنے جو بیانات ہیں وہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اس تعیناتی کے اوپر کیا بیان آ رہے تھے کہ صدر اسمبلی پہ سائن نہیں کریں گے, عمران خان نے یہ پلان بنا لی ہے, کورٹ میں چلے جائیں گے, فلاں چیز ہو جائے گی, آسمان سے گر جائے گا سر کے اوپر. لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ بڑا سموتھلی ہو گیا. اب لوگ پنڈی کو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لے رہے ہیں کہ جی وہ پنڈی کیوں آ رہے ہیں. بھائی وہ پنڈی اس لیے آ رہے ہیں کہ پنجاب کا وہ آخری شہر ہے, ٹوئن سٹی ہے, اسلام آباد کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو 25 مئی کو جب ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب کے اندر, جو انہوں نے سلوک خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کیا تھا. تو اس لیے انہوں نے پنڈی کو پوائنٹ بنایا کہ وہاں پہ ان کو سہولت ملے گی کم از کم, اور ہر جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کو جلسہ جلوس کرنے کی, لانگ مارچ کرنے کی اجازت بھی, اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے. تو میرے خیال سے وہ پنڈی میں کسی پنڈی سے لینے نہیں جا رہے, کیونکہ پنڈی والوں نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور نئے آنے والے چیف جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل قسم کے ہیں, اور میرے خیال سے وہ چینجز آئیں گی, اور وہ چینجز نظر بھی آنی چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے لیکن اندرون خانہ کوئی نہ کوئی باتیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے یہ بات بالکل درست کی کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود نپٹانے چاہیے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دعا, آپ کو پتہ ہے 5 سال میں نے اسلام آباد میں کام کیا, جو دن میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں, رات کو پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو سیاستدانوں کو یہ ایٹیچیوڈ چھوڑنا پڑے گا.
आपस में बैठें, आपस में लड़ें भिड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन खुद सोल्यूशन पे पहुँचें, खुद मसले का हल निकालें। जब आप दूसरों की तरफ देखते हैं तो दूसरों को अंदाज़ा होता है आपकी कमज़ोरी का, फिर वो आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा भी उठाते हैं और आपको नुकसान भी होता है। आप सियासतदान हैं, सियासत करें, मुल्क में मौजूद होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को भी मुल्क में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब सियासत है, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उन्होंने फेस किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी मुल्क में शहीद हुई, आसिफ अली जरदारी को जेल भेजा गया, शायद खान अब्बासी जेल गए, तो सियासतदानों को कम से कम जेल जाने से नहीं डरना चाहिए और आके हर चीज़ को फेस करना चाहिए और ख़ुद मुकाबला करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सियासतदान खुद इस मसले का हल निकाल सकते हैं। और इमरान खान साहब भी अगर एक सियासी जलसा जुलूस करने जा रहे हैं और उनकी एक डिमांड है तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च लेके आए, उनकी अपनी डिमांड्स थी, पीडीएम की अपनी डिमांड्स थी। तो अगर पीटीआई की कोई डिमांड्स है तो लेट देम प्ले। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर उनकी कोई डिमांड्स हैं, ज़ाहिर है वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्हें बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए। इम्तियाज़ गुल साहब, आपको लगता है कोई ऐसी स्टेज, क्योंकि अभी तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है, लग नहीं रहा कि वो कोई लचक दिखाएंगे, हुकूमत बयानबाजी का सिलसिला जारी है वुज़रा का, लेकिन उस तरह से लचक नज़र नहीं आ रही कि कुछ दिखाएंगे। आपको लगता है कोई ऐसी स्टेज हो सकती है कि मुल्क की खातिर, स्टेट की खातिर ये सियासी जमातें अब एक मेज़ पर बैठ जाएँ और अपने मामलात को खुद हल करें? जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि मुल्क की खातिर और आवाम की खातिर यही तो रोना है गुज़श्ता 70-75 बरसों से कि मुल्क और आवाम की खातिर ये हुकूमतों में नहीं आए। उनके कंधे पे सवार होके ज़रूर आते हैं, उनका नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन अपनी इनकी ख्वाहिशात कम नहीं होती। मुझे एक मुलाकात याद है साबिक सदर फारूक लगारी साहब के साथ। उन्होंने जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत डिसमिस की थी तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों मियाँ बीवी को बुला के कहा कि आप अपनी माली ख्वाहिशात को अगर कैप कर दें तो कैसा है, यानी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी एम्बिशंस जो हैं, माली एम्बिशंस या इकोनॉमिक एम्बिशंस, वो कैप कर दें और उसके बाद फिर आप आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें तमाम फौजी और सियासी क़यादत लेक्चर तो बहुत देती है ईमानदारी की और एंटी करप्शन की, कि हमने करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया हुआ है, हमें तरक्की चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आप देख लें एफबीआर की तरफ से जो टैक्स लीक्स होती हैं, मालूमात आती हैं बड़े बड़े लोगों के बारे में, तो वो तमाम जो उनके दावे होते हैं, उनके तमाम लेक्चर्स हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएं आपको प्लाटों की, प्लाजों की और कर्ज माली फैक्ट्रियों की कहानियां नज़र आती हैं। तो जब तक ये माइंडसेट तब्दील नहीं होगा हमारे सियासतदान का और हमारे दूसरे जो फौजी रहनुमा कि भाई आप आते हैं, आपको बाकायदा हर चीज़ की सहूलत मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं, आप अपने मोदों से फ़ायदा उठाते हुए अपने माल असबाब में इजाफा करने के बजाय अवाम की ज़िंदगी को अगर सुख दे दें, उनको कुछ सुकून फराहम कर दें, उन पे तवज्जो मरकूज़ कर दें, तो वो बेहतर होगा बजाय इसके कि आप अपनी मालखोरी में लगे रहें। सही जी। रमीज़ अहमद खान साहब, ये माइंड सेट तो वैसे बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा आज तक, अभी ना ही कोई आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। रमीज़, आपके ख्याल में ये आप ही बात कर रहे थे कि इदारों की तरफ देखने की बजाय आपको लगता है कोई ऐसी स्टेज अब आएगी कि इमरान खान साहब और हुकूमत, जो कि इत्तेहादी हुकूमत है, पीडीएम, मिलकर बैठेंगे और अगर अर्ली इलेक्शन की भी बात करनी है तो वो आपस में ज़ाहिर बात होगी तो आगे मामला चलेंगे। आपको लगता है ऐसी स्टेज आने वाली है या आएगी कि ये बैठेंगे मिलकर? देखिए, नून लीग के लीडरान से जब ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू मेरी कल और परसों हुई तो उन्होंने इस बात को कंसीड किया कि उनको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने पहले पॉइंट आउट किया था, इस वक्त फाइनेंशियल सूरत हाल, जिस तरह हमारे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, मुल्क की अच्छी नहीं है और मजीद आने वाले दिनों में ख़राब होती नज़र आ रही है और ये हुकूमत को भी इस बात का बखूबी इतराक है। तो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एट एवरी कॉस्ट इंगेज करना चाहेगी। हाँ, पर सवाल अब ये है कि दोनों साइड नहीं चाहती कि वो लूजिंग एंड पे नजर आए। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहे कि वो लूजिंग एंड पे नजर आए, ना हुकूमत ये चाहे कि ये लूजिंग एंड पे नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक फेस सेविंग चाहिए ताकि वो अपने मार्च को इख्तिताम की तरफ लेके जा सकें। तो मुज़ाकरात बेस्ट फेस सेविंग नहीं हो सकती? नहीं, पर सवाल ये है कि वो लोग इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हुकूमत के साथ हमें इलेक्शंस की डेट दे दे, हम बैठ जाएंगे।
تو اب سوال یہ ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ تو جس طرح ہم نے لنڈن میں دیکھا کہ پی ایم ایل این اب یہ چیز فائنل حتمی طور پر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ چاہے ان کی حکومت چلی جائے لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے، اور چونکہ یہ ایک فائنینشیل، ان کو لگتا ہے یہ ایک سوئسائڈ ہوگی، ایک پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگی، فائنینشیل صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ، سوئنگ ووٹ کو کیش بیک کر سکیں یا سوئنگ ووٹ کو اپنی طرف لا سکیں. تو اس وقت وہ چاہیں گے کہ ان کو تھوڑا ٹائم ملے، وہ اپنی کوئی اس قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ فیلڈ میں لا سکیں جس سے کوئی صورتحال، کوئی اکنامک صورتحال ایٹ لیسٹ بظاہر ہی صحیح کچھ بہتر ہو، تاکہ وہ یہ جو سوئنگ ووٹ ہے اس کو اپنی طرف کنورٹ کر سکیں، اور جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہے کہ ایک نالائق حکومت ہے اس کو کسی طرح سے ڈیمینش کر سکیں. آن دی ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے دیٹ از ویری کلیئر. انہوں نے اس حکومت کو رائٹ فرام دا گیٹ گو ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ اب اس حکومت کے لیے، ان کی تو خواہش ہوگی کہ حکومت کے لیے ڈیڈ لاکس آگے بڑھیں، ان کی تو خواہش ہوگی. یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی جس نے اپنا کم بیک کرنا ہے وہ تو قطعی طور پہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کسی طرح سے ملک کو پراسپیرٹی کی طرف لے کر جائے. تو ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ یہ ڈیڈ لاک آگے برقرار رہے. تو ملک کے لیے بہت بہتر ہے کہ دونوں سائڈز بیٹھیں اور اس ڈیڈ لاک کے اندر کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں جس کے اندر دونوں کو فیس سیونگ ملے، اور پھر اگلے فیبرری میں جا کے، مارچ میں جا کے، اکتوبر میں جا کے جس نے جب الیکشن کروانے ہیں وہ بے شک برائے. بالکل نوید صاحب، جس طرح رمیز نے کہا کہ ملک کے لیے تو ظاہر ہے یہی بہتر ہے کہ دونوں سائڈز بیٹھیں اور ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں. اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ نہ ملی تو ملک میں انتشار پھیلے گا. رانا ثنا نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. مطلب سچویشن اتنی زیادہ گمبھیر ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں دعا، ایک تو میرے خیال میں اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح سے ارلی الیکشن کے لیے تیار ہوگی. ریزن بینگ کہ ابھی جیسے یہ عسکری تعیناتیوں کے اوپر جو عمران خان صاحب کے پریشر میں نہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ تعیناتیاں کر لیں، تو اس سے وہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے ایک جو ہے عمران خان صاحب کو شکست ہوئی ہے اور ان کی جو ہے اس پہ فتح ہوئی ہے. تو اس سے وہ فردر انکریج ہو گئے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے پریشر میں نہیں آئیں گے اور جو ہے وہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا تھا اور اس میں یہ تقریباً دکھایا گیا کہ 70% سے زائد پاکستانیز جو ہیں وہ ارلی الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ جو اکنامک سچویشن ہے، جو انفلیشن کی صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس موجودہ گورنمنٹ کو، کولیشن گورنمنٹ کو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. عمران خان صاحب ایٹ دی سیم ٹائم میرے خیال میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر جو پولیٹیکل فگر اگر پاکستان میں ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے. انہوں نے نو ڈاؤٹ اب ان کا جو ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ اس جو عسکری تعیناتیاں ہیں ان کے اوپر بھی وہ شکست کو کچھ اور ٹویسٹ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ یہ ان کی شکست ہے. اور وہ جو بیانات ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ سائڈ سے، ایون کچھ سینئر منسٹرز کے، تو وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو کہ سیاست میں میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط اپروچ ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹ کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کریں. آپ کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہے. وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، وہ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جو کہ اس وقت میرے خیال میں ایک واحد وفاقی جماعت ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. اور میرے خیال میں جیسے رمیز نے ذکر کیا کہ یہ اس وقت عمران خان صاحب کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ کوئی. اور یہ دیکھیں پالیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل، دی اٹینیبل اور دی سیکنڈ بیسٹ. تو یہ جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو میرے خیال میں کوئی ایک چیز جو ہے وہ کوئی ایک چیز کے اوپر کنسنسس ان کا ڈیولپ ہو جائے گا اور کوئی ایک چیز ایک مڈل وے جو ہے وہ نکل آئے گا. ادروائز انتشار ہی جو ہے وہی فردر تعیناتیوں کے باوجود جو ہے وہ سیاسی انتشار جو ہے وہ ملک سے ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ دونوں بیٹھیں گے مذاکرات کی میز پر؟
نہیں مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. بھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر کہا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر ہے تو آپ نے کہا کہ اپنے مخصوص لہجے میں. کیا ہے وہ مخصوص لہجہ؟ مطلب آپ بدماش ہیں کوئی، آپ کسی اکھاڑے میں ہیں، آپ کیا کسی کبڈی ٹیم کے کوچ ہیں؟ آپ ایک ریاست کے منسٹر ہیں. سو بیہیو ایکٹ لائک دیٹ پلیز. اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا، دیکھیں ریاست محافظ ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب کی جان کو حملہ یا خطرہ ہے تو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو پروٹیکشن دینا آپ کا فرض ہے. عام عوام کا تو نہیں ہے نا. عمران خان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سٹیزن ہے پاکستان کے، تو پاکستانی ریاست کے اس حد تک کرپل ہو کے رہ گئی ہے. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم لوگ کس طرح کی مطلب کہ پیرانویا دیکھیں کس حد ہے. ہمیں 75 سال سے آپ نے بیوقوف بنا کے رکھے ہیں. ہم 75 سال سے بھوکے ننگے ہو کے رہ گئے ہیں. پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری. تو ہمیں تبدیلی چاہیے. انڈرسٹینڈ کریں جب عوام بات کر رہی ہوتی ہے تو اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈیبیٹ. کوئی عوام وانٹس چینج بیکاز عوام چاہتی ہے کہ میرے پاس سوشل فیبرک جو ہے وہ اتنا ٹوٹا ہوا نہ ہو. پاورٹی دیکھیں، بلو پاورٹی لائن اپنی رینج دیکھیں کہاں چلی گئی. ڈیفالٹ کے آپ منہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پرسنٹیج کوئی بھی ہو، IMF کے قرضے آپ کے 20-22 ہونے کے باوجود آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے اور قرضہ لینا پڑ رہا ہے. لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں. آپ گولی ماریں، اگلے دن ٹکٹ کٹائیں، باہر چلے جائیں. نہیں مارنی، کچھ بھی نہ کریں. عدالتوں کے اوپر اعتبار ہے نہیں. تو مسئلوں کو سمجھیں. عمران خان صاحب وہی چیز کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. تو جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کے اندر پھر NRO2 کہاں گیا؟ وہ سارے کیسز کہاں گئے؟ 16 بلین کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، آپ گئی نہیں وہاں پہ. عمران خان صاحب نے بھی تو پروو نہیں کیا. کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. میں ایک عام انسان، عام کی. عمران خان دیکھیں آپ کمپیریزن کی بات کر لیں. عمران خان صاحب کو میں پالیٹکس سے نکال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، فار وانس نکال دیں پالیٹکس سے. واٹ از دیئر؟ کیا 16 بلین کا منی لانڈرنگ جس دن فرد جرم عائد ہونی ہے اس دن لا کے میں وزیر اعظم اپنا اس کو تسلیم کر لوں؟ یا ایک ایسے 3 بار کے وزیر اعظم کو جس نے بڑی بڑی تعیناتیاں کی ہیں اور بعد میں ابسکانڈر، کانوکٹ اور بھاگا مفرور انسان، کیا کروں گا؟ ٹائم ہے تو ایک جملہ مجھے بولا. بات جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو جو فیس سیونگ چاہیے، اس کو کس بات کی فیس سیونگ چاہیے؟ وہ 26-27 سال سے سٹرگل کر رہا ہے. 2000 میں دھرنا دیا، 2018 میں الیکشن ہوئے، اس کے بعد پھر وہ میدان میں موجود ہے. تو یہ بھی بات غلط ہے کہ ان کو فیس سیونگ چاہیے. میں بریک جانا چاہ رہی ہوں. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے. معاشی صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ کیا گورنمنٹ آئندہ الیکشن سے پہلے مہنگائی کو لگام ڈال سکے گی یا نہیں. رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کریں گے معاشی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہو رہی ہے اور مہنگائی کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی. امتیاز گل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے کہ معاشی بہتری اور مہنگائی کو لگام ڈالنے کی کوششیں بے سود. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آئندہ الیکشن سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی؟ جی بہت مشکل ہوگا. اسٹیٹ بینک نے تو آج بھی شرح سود میں 15 سے 16% تک اس کو بڑھا دیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ مہنگائی جو ہے وہ کسی طرح کنٹرول ہو. فی الحال بہت مشکل ہے، آثار نظر نہیں آ رہے. جی نوید حسین صاحب. میرے خیال میں ابھی ویکلی انفلیشن جو ہے وہ 30% پہ گئی ہے اور ہمارا اینول انفلیشن جو اگست کے مہینے میں جو تھی وہ اس نے 49 ایئرس کا ریکارڈ توڑا تھا. اور آج جیسے امتیاز گل صاحب نے ذکر کیا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ شرح سود بڑھا دی ہے اور شرح سود بڑھانے کا ایک واحد جو مقصد نظر آ رہا ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود بڑھانے سے قرضے مہنگے ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ میں فرق پڑے گا اور جو ہے وہ ریسیشن میں اکانومی چلی جائے گی. تو میرے خیال میں گورنمنٹ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ عوام کو کوئی معاشی ریلیف دے سکے. جی نصیب صدیقی صاحب. دیکھیں دیوا بالکل اس وقت کنٹرول میں تو بالکل بھی نہیں ہے. مہنگائی حکومت بالکل کنٹرول نہیں کر سکتی. سب کو مل جل کے بیٹھ کے یہی تو طے کرنا ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے تو لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے. جب تک آپ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے یہ مہنگائی کوئی 1-2 دن میں کنٹرول کرنے والی نہیں ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے اس وقت موجودہ وزیر خزانہ ہے، لندن میں بیٹھ کے جو وہ دعوے کر رہے تھے، پاکستان آنے کے بعد جب ان کو حقیقت پتہ چلی تو وہ خود بہت زیادہ پریشان ہے. تو میرے خیال سے ان سب کو مل جل کے بیٹھ کے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. جی رمیز احمد خان صاحب. جی میں ایگری کروں گا، ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. اگر آپ ہمارے نیٹ انفلوز دیکھ لیں، ہماری انرجی پرائسز دیکھ لیں، ہماری فوڈ انفلیشن دیکھ لیں تو ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر آپ کو نظر آئے گا 30% انرجی پرائسز، 30% آپ کی فوڈ پرائسز، انفلوز کے اندر تقریباً 4 بلین سے زائد کی کمی ہے. تو میرے خیال ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. جی اسماعیل صاحب آپ کے پاس ہاں یا نا کا آپشن؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک، میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے گا.